नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं इरफान दीन। हमारा आज का मौजू है कुरानी दुआएं। दुआ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है पुकारना, मांगना, इल्तिजा करना वगैरह। इस्तिलाहन इससे मुराद है अल्लाह ताला से अपनी हाजात तलब करना। दुनिया एक इम्तहान गाह है जिसमें इंसान को तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं और बहुत दफ़ा ज़िंदगी में इंसान अपने आप को इतना बेबस पाता है कि अपने खालिक को मदद के लिए पुकारता है। और पुकारना भी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका हुक्म भी दिया है और हमारे मसाइल भी हल हो जाते हैं। सूरह गाफिर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। हम सब अपने अपने तरीके से दुआएं करते हैं और बहुत से लोगों की दुआएं कबूल भी होती हैं, मगर कुछ लोग ये कहते नज़र आते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। आज का प्रोग्राम हमने कुरानी दुआओं पर रखा है और ये सब पैगंबरों की दुआएं हैं। ये दुआएं मुजर्रब हैं और मकबूल हैं और हर साहिब ईमान की ज़रूरत भी हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद में किस किस पैगंबर ने किस किस मौका पर कौन कौन सी दुआएं की, ये जानने के लिए मेहमान स्कॉलर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे जनाब मुफ्ती मंजूर हुसैन बालाकोटी साहब और जनाब ज़हूर अहमद कादरी साहब। सर खुश आमदीद। मौलाना ये इरशाद फरमाइए कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी, तो सर एक तो इसका थोड़ा सा पस मंज़र इरशाद फरमाइए और फिर ये फरमाएं कि ये दुआ किस किस काम के लिए मुजर्रब है, हमें कब कब करनी चाहिए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब आपके पूरे चैनल का शुक्रिया कि आपने हमें गुफ्तगू का मौका अता फरमाया। बहुत शुक्रिया सर। आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौजू जो है वो मुंतखब किया है सर, और मैं समझता हूँ कि इस मौजू की शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। जी सर। उसकी वजह यह है कि देखिए अल्लाह ताला ने ख़ुद कलाम मजीद में जो इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ठीक। और हदीस के अंदर इबादत जो है, एक रिवायत का आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा जी, और एक रिवायत में फरमाया अद्दुआ वल इबादा। ठीक है, कि दुआ है ही किसका नाम है, इबादत का। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब रही बात कि जो आपने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ का जो अल्लाह ताला ने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाया जी, और उसका आपने जो है वो तज़किरा फरमाया सर, तो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की ये जो दुआ है जी जी, ये उन्होंने किस मौके पर मांगी थी, और इसके लिए इसका पस मंज़र ये है जी कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नैनवा नाम की एक बस्ती है जी जी, इसकी तरफ मबूस फरमाया था सर। और जैसे कि हर पैगंबर आकर अपनी कौम को तौहीद की दावत देता है, इसी तरह उनके अंदर जो दीगर जी जी बिल्कुल ऐसे जो उनके अंदर जो खराबियाँ खराफात जो चीज़ पाई जाती है उनसे मना करने के लिए अल्लाह अम्बिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाता है सर। तो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी आकर अपनी कौम को इसी बात की तौहीद की, और जो उनके अंदर खराफात जो चीज़ें उनके अंदर अल्लाह की नाफरमानियाँ पाई जाती थी जी, उनसे मना और उनकी जो है वो तबलीग जब फरमाई सर, तो जैसे हर पैगंबर के साथ यही होता रहा कि अक्सर लोग अम्बिया अलैहिस्सलाम की बात का इनकार करने वाले, तकज़ीब करने वाले, ऐसे ही। तो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसे ही हुआ जी, यहाँ तक कि बिल आखिर सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कौम की मुसलसल जो सरकशी थी, मुसलसल नाफरमानी थी, उससे तंग आकर उन्होंने बद्दुआ की ऐसे कि अब इस कौम पर क्या हो जाए, अल्लाह की तरफ से अजाब नाज़िल हो। ठीक है। और अल्लाह ताला ने अजाब भेजने का वादा भी फरमा लिया ऐसे। लेकिन सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को अभी तक अल्लाह की तरफ से ये हुक्म नहीं आया था कि आप जो है वो क्या कर दें, अपनी बस्ती को छोड़ के चले जाएं। ऐसे ही है। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम रात के वक्त वहाँ से निकल गए। अब जब कौम ने यह देखा कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम
جیسے بھی ہیں لیکن کبھی انہوں نے جھوٹ تو نہیں جھوٹ نہیں بولا، ایسے ہی ان کی کبھی بات کبھی ہم نے جھوٹ. اور دیکھیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں نا، جی اللہ ان کو ہر خطا سے کیا رکھتا ہے؟ معصوم رکھتا ہے. ایسے ہی ہے، معصومیت یہ انبیاء علیہ السلام کا کیا ہے؟ خاصہ ہے. بالکل ایسے ہی. چنانچہ سیدنا یونس علیہ السلام جب وہاں سے نکل گئے تو قوم نے دیکھا کہ بھائی یونس علیہ السلام نکل گئے، لگتا ہے یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، صحیح. اب ہمارے اوپر تو عذاب آیا ہی آیا. چنانچہ سیدنا یونس علیہ السلام جب قوم کو دیکھ کر لے کر نکل، مطلب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، جی تو راستے کے اندر یہ ہوا کہ جب دریا کے اوپر پہنچے، ایک کشتی والے کو جو ہے وہ سیدنا یونس علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوار ہوئے. اس میں ایک تھوڑا سا ایڈیشن کر لیتے ہیں سر، کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ کچھ آثار بھی جو تھے نا وہ آسمان پر ظاہر ہو جی بالکل ظاہر ہو چکے. جی جی، اور انہوں نے پھر الہا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا. تو اب قوم نے جب دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو چلے گئے اور آثار عذاب کے جو آثار ہیں وہ بھی بادل وغیرہ وہ آ چکے تھے. ایسے ہی ہے. تو اب قوم سمجھ گئی کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک میدان کے اندر نکلے، حتیٰ کہ اپنے حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اپنے جو مال مویشی تھا نا وہ اس بھی کو بھی لے لے کر جو ہے وہ، اور انہوں نے آہوزاری سے الگ ہو کے، جی جی مائیں بچوں سے الگ ہو گئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سچی توبہ کی، آہوزاری کی، بالکل، اور اللہ نے ان کی اس توبہ کو قبول فرما لیا، اور اللہ نے جو آیا ہوا عذاب تھا وہ کیا کر دیا؟ ان سے ٹال دیا. سر شاید یہ واحد قوم ہے کہ جس پہ عذاب آ کے اس طرح واپس لوٹا. جی بالکل، یعنی کہ عذاب بالکل آنے ہی والا تھا، اس کے آثار تک نمودار ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ توبہ کو قبول فرما لیا. بالکل. اور اس کی بھی کئی وجوہات لکھی ہیں مفسرین کرام نے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ سے اس درجے میں آہوزاری کی، اس طرح اللہ کو جو ہے وہ مطلب پکارا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آہوزاری اور اس پکار کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے اللہ نے اپنا آیا ہوا عذاب ان سے کیا کر لیا؟ ٹال دیا. بالکل ایسے. ادھر یونس علیہ السلام جب اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے، بالکل، اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب ابھی تک وہی نہیں نازل ہوئی تھی کہ آپ اپنی بستی کو کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں. بالکل ایسے. حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے، آگے جا کر کشتی بھنور کے اندر پھنسی، اور مطلب ہے کہ اس وقت جو ان کا جو ایک روایت تھی، ان کا ایک طریقہ تھا، وہ مطلب ان کی روایت کے مطابق، عقیدے کے مطابق، اگر کوئی آبک بگوڑا کوئی آدمی اگر اپنے آقا سے غلام بھاگ کر آ جائے نا، بالکل ایسے ہی ہے، اس وقت یہ کشتی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو چنانچہ کہنے لگے کہ لازماً ہمارے اندر کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. بالکل ایسے. تو سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا بھائی میں تو واقعتاً بھاگا ہوا. بالکل ایسے. لیکن ان کی جو ظاہری اللہ نے اپنے نبی کو ایک ظاہری جو وجاہت دی ہوتی ہے، ان کی جو ظاہری جو مطلب ہے کہ بالکل جو ہے مطلب ان کی جو سیرت تھی، صورت تھی، اس کو دیکھ کر کشتی والے اس بات کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں. بالکل. بہرحال پھر دوبارہ جب وہ طوفان کے اندر کشتی بھنور کے اندر پھنسی تو انہوں نے کہا کہ چلو اب قرآن اندازی کر دیں. 3 دفعہ قرآن ڈالا، تینوں دفعہ حضرت کا نام نکلے. اب مجبور ہو کر حضرت یونس علیہ السلام، بعض روایت میں کہ انہوں نے، اور بعض روایت میں کہ خود یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگائی. جی. اب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیا کر لو؟ نگل لو. چنانچہ مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو نگلا، اور لیکن کھانے کا حکم اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے پیٹ میں رہے گا تو صحیح، لیکن اس کو آپ خوراک نہیں بنا سکتے. بالکل ٹھیک. اب اس موقع پر یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، سبحان اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے آپ کے سوا، سبحانکا، یا اللہ آپ کی ذات بڑی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں کیا ہوں؟ ناانصاف ہوں. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے انی مغلوب فانتصر، تو سر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بتائیے تھوڑا سا کہ اس دعا کا پھر کیا نتیجہ نکلا. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پورے چینل کا، پروفیسر صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور یہ موقع دیا کہ قوم کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے ایک اچھا پیغام دیا جائے جس سے نفع ہو، لوگوں کو فائدہ ہو. تو میں آپ کا مشکور ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال یا اس سے کم و بیش مختلف روایات ہیں، آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم پر بحیثیت پیغمبر، بحیثیت نبی، آپ نے قوم کے ہدایت کے لیے توحید کی دعوت دی. لیکن کوئی 80 کے قریب کہتے ہیں لوگ مسلمان ہوئے یا ایمان لائے. تسلسل کے ساتھ، جیسے آپ نے جس دلجوہی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس حکم کی تعمیل من وان اسی طرح تعمیل کی آپ نے پیغام دیا، لیکن اسی تسلسل کے ساتھ
قوم نے انہیں جھٹلایا، بالکل، حتیٰ کہ یعنی تبلیغ کے موقع پر آپ کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے اور پردے کر لیا کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے، مارا حضرت کو کئی دفعہ ایسے سمجھ گئے کہ مردہ ہو گئے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے۔ نوح علیہ السلام کی توہین کرتے تھے، پیغمبر کی توہین بھی انتہائی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ کی اتنا عرصہ، طویل عرصہ تک تبلیغ کرنے کے باوجود وہ قوم باز نہ آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ان کافروں کو ہلاک کر دے تاکہ ان میں کوئی بھی ایسا کافر نہ بچے کہ وہ کل ہمارے ایمان، آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنے، آزمائش کا باعث بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ پھر طویل بات ہے کہ کشتی کو تیار کرنے کا حکم دیا، پھر اس میں ایک ایک جوڑے رکھنے کا حکم دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری زمین پر پانی کی صورت میں اس قوم کے لیے عذاب رکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق، چاہے اولاد ہو چاہے بیوی ہو، اگر جو نافرمان ہے تو وہ عذاب کا حصہ ہوگا، جو فرما بردار ہے چاہے بیٹے کے لیے فرمایا قرآن نے کہ لیس من اہلک، بس یعنی اللہ نے، اللہ کے قانون میں یہ ہے کہ جو میرا فرم بردار ہے وہ بچے گا۔ اب اللہ کے پیغمبر کی جو دعا ہے وہ قبول ہو کر کے رہے گی۔ اس سے ایک لطیف سی بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بیٹے کے لیے ایسی فرمایا نا، جی جی، تو آگے وجہ بھی بتائی، انہو عمل غیر صالح، کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ سر جن کے عمل اچھے ہیں، کیا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کہا جا سکتا ہے، نسبتی اولاد؟ جی دیکھیں یہ دو فیض طرح کے طور کی ہے نا، پر ایک نسبی ہے ایک نسبتی ہے، ایک حسبی اور ایک نسبی اس طرح بھی آتا ہے۔ حسب کے لحاظ سے وہ اعلیٰ درجہ پا لیتے ہیں، کچھ بعض نسب کی بات کی جاتی ہے، لیکن نسب کو اہمیت تب ہے کہ جب حسب اس کا اچھا ہو، یعنی سب سے بڑا معیار لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اسے وحدہ لا شریک ماننا، یہ سب سے پہلا معیار ہے۔ اس کے بعد پھر نسب کی طرف جایا جاتا ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو دیکھیں، خاندان کو دیکھیں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ لیں، جس سے بات اس سے اہم بات یہ ہے۔ تو اس میں جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، پھر جودھی پہاڑ کے اوپر کشتی ٹھہری اور پھر عذاب آیا، اور پھر ان میں ایسے لوگوں کے لیے بھی کیسے بھی واقعات ہیں کہ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، ان میں ایسے بھی تھے کہ ایک بڑھیا کا واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا جی جب طوفان نوحی آئے تو مجھے بھی شامل کر لینا، میں بھی آپ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو وہ بات بھول گئے حضرت نوح علیہ السلام، ان کو اپنی کشتی میں سوار کرنا۔ تو جب طوفان نوحی آیا، ساری تباہی بربادی ہو گئی، لوگوں کی ہلاک ہو گئے لوگ، تو دیکھا کہ وہ جھونپڑی ہے، اب گزرے تو یاد آیا میں نے تو ان کو نہیں بتایا تھا۔ تو جب جھونپڑی دستک دی تو بوڑھی باہر نکلتی ہیں، پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر کیا طوفان نوحی آنے والا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا طوفان نوحی تو آ بھی گیا، اللہ کی بندی جو اللہ کی توحید پر ایمان لاتی تھی، اللہ نے اسے محفوظ رکھا۔ یہ جتنی باد و باران، طوفان، آندیاں ہوں، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے جو کسی کو بچا سکے یا کسی کو اور کوئی سیفٹی دے سکے یا ہلاک کر سکے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر کامل یقین رکھنا، یہی کامیابی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تب قبول ہوئی کہ جب قوم نے نافرمانی کی اور نافرمانی کی انتہا کر دی، اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر کی دعا کو قبول فرما کے باقی ماندہ قوم تا قیامت تک یہ پیغام دے دیا کہ اللہ اپنے نافرمانوں اور پیغمبر کے نافرمانوں کو کبھی معافی نہیں دیتا، انہیں ہلاک و برباد کر کے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، جی آدم ثانی۔ اس کی کیا وجہ سر؟ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو جس وقت طوفان نوحی آیا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، اس وجہ سے مختلف انداز میں یہ کہہ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ شاید ایک وجہ یہ بھی لکھتے ہیں مفسرین جو ہیں کہ شاید حضرت کی پھر اولاد اور امت جو ہے وہ بے شمار ہوئی، یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ کی کثیر تعداد میں اولاد تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت، اولاد کی نعمت سے نوازا، جس وجہ سے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سر یہ ارشاد فرمائیے کہ
کہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو حضرت نے یہ دعا کب فرمائی اور کیا یہ اولاد کے لیے مجرب ہے سر؟ جی بالکل. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے نا جی وہ بڑھاپے کے اندر عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے. بڑھاپے تک سیدنا زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. صحیح. اور اس کے متعلق مفسرین کرام نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو بات آئی ہے جی کہ یہ جو زکریا علیہ السلام تھے یہ حضرت مریم علیہ السلام جی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں جی یہ ان کے خالو تھے. ٹھیک ہے. اور حضرت مریم علیہ السلام ان کے جو والد تھے عمران وہ تو پہلے کے ہو چکے وفات پا چکے تھے. تو ان کے بعد یہ جو سیدنا مریم علیہ السلام یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر تھی. ٹھیک ہے. اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے بیت المقدس کے اندر ایک محراب نما کمرہ تیار کر رکھا تھا جی اور یہ اس کے اندر اللہ کی عبادت کرتی تھی. سبحان ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس محراب میں داخل ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل تھے. جی جی ایسے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ یہ کہاں سے تمہارے پاس جی جی جی. تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے. بالکل ایسے. تو اسی وقت ان کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ جو اللہ حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا سبحان اللہ. واہ واہ. وہ مجھے بے موسم مطلب بغیر مطلب وقت کے گزرنے کے بغیر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. یا ایسی عمر میں جس میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی تو کیا وہ اللہ مجھے اولاد دینے پر قادر نہیں ہے؟ واہ. اسی وقت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو وہ ہاتھ اٹھائے. سر یہ خواص کی جو صحبت ہے اس طرف بھی اس میں تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے جی جی کہ کسی خاص کی صحبت میں بسا اوقات ایسی چیزیں بندے کو مل جاتی ہیں, ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں جی جی جن کا وہ ادروائز سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل ایسے بالکل ایسے. جی دیکھیں خواص کی جو صحبت ہے نا جی اللہ والوں کی جو صحبت ہے سر تو بسا اوقات تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ مطلب امت تک یا دیگر لوگوں تک پہنچاتا ہے, کوئی ایسی بات دکھلاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جو دوسروں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بن بذات خود کتنی بڑی مثال ہے کہ حضرت کے دل میں خیال آ گیا. جی جی دل میں خیال آیا اور کہا کہ اللہ ان کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے تو مجھے بھی تو اولاد دے سکتے ہیں نا. چنانچہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا. اور صرف دعا کو قبول ہی نہیں کیا, اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کو بیٹا بھی دوں گا اور بیٹا ہوگا بھی نبی, اور نام بھی اللہ نے خود رکھا. واہ واہ کیا شان. یہ اور اسی لیے جو ہے نا مجرب یہ ہے کہ جو بے اولاد ہو نا, جس کو اولاد, دیکھیں اولاد ایک ایسی چیز ہے نا جی اس سے ایک اور واقعہ بھی ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے جی جی کہ اولاد جیسے خود حدیث کے اندر آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے میٹھی نعمت اولاد کی نعمت. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. سر اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ریح الولد ریح الجنہ, اولاد کی جو خوشبو ہے نا یہ جنت کی خوشبو ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. واہ واہ. اور دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں, سیدنا زکریا علیہ السلام کو لے لیں, ٹھیک ہے نا, جن کی دعاؤں کو اگر آپ دیکھیں قرآن کے اندر جو اللہ نے ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں اور پھر انہوں نے جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں فرمائی ہیں, چاہے وہ اولاد سے پہلے کی ہوں یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں کہ جو ان کی اولاد کے بعد انہوں نے فرمائی ہیں, ان کے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح جتنی انہوں نے دعائیں کی ہیں. تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام, ٹھیک ہے نا, یہ بھی جو ہے وہ کیا ہیں, اولاد ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو انبیاء علیہ السلام کی بھی مجبوری رہی ہے. صحیح ہے صحیح ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا آپ قرآن کے اندر ان کا مطالعہ بالکل ایسے. اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھیں اس موقع سے کیسے جو ہے فوراً اللہ کی طرف عرض کیا, اللہ اگر تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے تو مجھے بھی تو اولاد دے سکتے. بے شک میری عمر گزر چکی ہے, میری بیوی بانج ہو چکی ہے, اگرچہ اولاد کی اب عمر نہیں ہے لیکن تو چاہے تو دے سکتا ہے. تو اللہ نے جو ہے وہ کیا کیا, ان کی اس پکار کو قبول کیا اور بیٹا بھی عطا فرمایا اور بیٹے کو نبی بنانے کا اللہ نے وعدہ بھی عطا فرمایا. اور مجرب یہ کہ جو بے اولاد ہو نا اس دعا کو کثرت کے ساتھ جو آدمی پڑھتا ہے تو اللہ اس دعا کی, چونکہ دار نبی کی دعا ہے اور اللہ نے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور میرا آپ کا یہ ایمان ہے کہ دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا ہے تو کیا
قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کے اندر جتنے احکامات ہیں، جتنی دعائیں ہیں، جتنے اللہ نے جو کچھ اس کے بیان کیے، قرآن کی تاثیر آج تک اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن اللہ نے اس کو نازل کیا، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ مطلب ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، بالکل ایسے۔ تو اس دعا کو جو آدمی کثرت کے ساتھ، جو بے اولاد جوڑا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھے گا نا، تو اللہ اس کو جو ہے وہ اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ مجرب ہے، ٹھیک ہے نا، تجربہ شدہ ہے کہ جو اس کو آدمی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، اولاد جو ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال اس یہ جو زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہمارے لیے ایک تو یہ دوسری بات ایک اور وہ یہ کہ دیکھیں اولاد کے لیے چاہے اگر آپ بے اولاد ہیں تب بھی اللہ سے اولاد مانگیں، جی، اور جب اولاد ہو جائے تو اس کے بعد اس کی صالحیت کے لیے دعا کرنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو آگے نعمت کا سوال کر دیا، قال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، بے شک۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اولاد جب ہو جائے نا، اس کے بعد بھی مطلب ہے کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ ان کی صالحیت کے لیے وہ اولاد یعنی انسان کے لیے کیا بنے؟ صدقہ جاریہ بنے، صالح بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، فخر کا ذریعہ بنے۔ تو یہ ہمیں قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ بھائی اولاد چاہے نہ ہو تب بھی اللہ سے مانگو، اور اگر کسی کو اللہ نے اولاد دے دی ہے تو اس کے بعد بھی اس کی صالحیت کے لیے، اس کی نیکوکاری کے لیے اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ اور جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ اولاد ہونے کے بعد بھی دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا۔ تو بہرحال اولاد کے لیے دعا کرنی ہو تب بھی ہمیں قرآن سے اس کی جو ہے وہ کیا ملتی ہے؟ رہنمائی ملتی ہے، اور اولاد ہو جائے تو اس کے بعد اس اولاد کو نیکوکار بنانے کے لیے یہ بھی ہمیں قرآن سے رہنمائی ملتی ہے، ایک انبیاء کا طریقہ ہی۔ بالکل ٹھیک سے۔ مفتی صاحب، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے رب انی مسنی یدر وانت ارحم الراحمین، جی، تو سر یہ کس موقع پہ حضرت نے یہ دعا فرمائی ہے اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ حضرت ایوب علیہ السلام رومی تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں آپ کو یعنی وہ زمین عطا فرمائی جو پہاڑی بھی تھی اور میدان بھی تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے ساتھ اس کے اندر جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائیں، بھیڑ بکریاں بھینس گائے ہر چیز وافر مقدار میں، یعنی ہر حل جوتنے تک ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آخر نعمتیں جتنی نعمتیں تھیں سب کی سب عطا فرمائیں، اور عطا فرمانے کے بعد پھر وافر مقدار میں جب ہو گئی سب کچھ، اولاد بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، امتحان کے لیے چھین لی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آزمائش میں پیغمبر کو مبتلا کر دیا۔ بالکل ایسے، اس میں پھر آپ کو بیماری کی صورت اختیار ہو گئی، پہلے جانوروں کی ہلاکت ہوئی، کبھی آگ کے ذریعے سے، کبھی تو پانی کے ذریعے سے، کسی مختلف ذرائع سے جانوروں کے نقصانات، اور پھر سب سے پہلے شیطان کی وار۔ جب جانور نقصان ہوتے تو شیطان کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے آپ کے پاس آتا ہے، جی یہ نقصان آپ کا ہو گیا ہے تو اب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ یہ اللہ کی عطا تھی، تو اس کا مال تھا اس نے لے لیا تو کون سی بات، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی حمد۔ وہ پھر راندہ درگاہ بھاگتا ہوا جاتا کہ میں ناکام ہو گیا، اس نے بڑی واریں کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو حتیٰ کہ آپ پر اتنی بیماری، چچک کی بیماری جو سب سے پہلے ان کو لگی تھی، صحیح، اس بیماری کی وجہ سے آپ کی بیماری کی انتہا اس حد تک پہنچ گئی کہ آپ کو آپ کے گھر والوں نے، آپ کے محلے والوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے اٹھا کر کے ڈھیر پہ پھینک دیا، یعنی جانور کے ذریعے سے آپ کو وہاں پہنچایا گیا، اور حتیٰ کہ بیماری کی شدت اس حد تک تھی کہ آپ کو کھجلی یعنی خارش اتنی آتی کہ آپ پتھر سے خارش کرتے، اور جس سے آپ کے جسم کے ٹکڑے اترنا شروع ہو گئے۔ بعض اس میں پھر کیڑوں کا بھی لکھتے ہیں، کیڑوں کی وہ مختلف روایات ہیں، بعد میں یہ بھی ہے کہ آپ کیڑے اٹھا کے نا آپ اپنے جسم پر رکھتے، تو سوال کرنے والے ہیں یہ تو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو کاٹتے ہیں، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے میرے جسم کو ان کا رزق بنا دیا ہے، تو میں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوتاہی ہو جائے اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یعنی ہر موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے جہاں 70 سال یا اوپر نیچے جو بھی مختلف روایات ہیں، 70 سال کی زندگی مجھے نعمتوں کے ساتھ ملی ہے، تو اب میں 70 سال اگر آزمائش کی زندگی میں مبتلا ہو جاؤں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے پیغمبر کو امتحان میں مبتلا کیا تو اللہ نے پھر صبر کا
اور شکر کا حوصلہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اللہ کے پیغمبر نے استقامت کا مظاہرہ کر کے بتا دیا کہ میں واقعی آپ کا پیغمبر ہوں، آپ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں، اور آپ اگر 70 سال مجھے نعمتیں دے کے آزما سکتے ہیں تو پھر 70 سال مجھے بیماری میں بھی مبتلا کر دیں، میں آپ کی حمد ہی کروں گا۔ شیطان نے بہت کوشش کی، اس کی کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اس یام سے محفوظ رکھا۔ سر صحت کیسے ہوئی حضرت کو پھر؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو شفا دینا چاہیے، اس میں بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ شیطان نے جب بیماری لگ گئی تو شیطان ایک جگہ پڑھاؤ ڈال کے اس نے پڑھاؤ ڈالا اور لوگوں کو کہا کہ میں ایسے پانی سے لوگوں کو شفا دیتا ہوں، اس سے پانی سے غسل کرنے سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی بیویاں وہاں سے گزری، تو انہوں نے آ کر کے حضرت ایوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے، وہ اس کے ذریعہ وہ بیماری کا علاج کرتا ہے، تو آپ کی بیماری کا علاج بھی ہے۔ لیکن شرط کیا اس نے رکھی؟ شیطان نے شرط یہ رکھی کہ اس بیماری کے علاج پر میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، ایک معاوضہ ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ شفا میری طرف سے ہے، جو میری وجہ سے شفا۔ جب بیویوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے آ کر کے بات کی کہ اس طرح فلان مقام پر بندہ ہے اور وہ اس کے ذریعے وہ آپ کا علاج کرے گا اور اس سے شفا بھی ہو جائے گی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا افسوس، وہی تو شیطان ہے، اللہ وہی تو شیطان ہے۔ اس موقع یہ پر فرق ہے عوام اور خواص کا، یہی پہچان گئے، وہی تو شیطان ہے، اور میں تو اسی امتحان میں مبتلا ہوں۔ اب آپ نے فرمایا افسوس، میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں 100 کوڑے لگاؤں گا، 100 کوڑے۔ اس کوڑے کے موقع پر آپ نے بعد میں اس کا ہیلا کیا کیا کہ جھاڑو کے تنکے 100 گٹھے کر کے اپنی بیوی کو لگائے، اور وہ آپ کی قسم پوری ہو گئی۔ بالکل حضرت ایوب علیہ السلام نے استقامت کا مظاہرہ کیا جو اللہ کے پیغمبر، پھر آپ کی اپنی ایڑی سے پانی نکلا اور اس سے شفا ہوئی۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مولانا یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا ہے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ حضرت نے یہ دعا کب فرمائی اور سر کیا پھر اس کا کوئی رزلٹ ہوا؟ سر جی، حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے نا، اصل میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، قوم مدین کی طرف۔ جی، اور یہ جو مدین بعض مفسرین کے نزدیک قوم کا نام ہے اور بعض کے نزدیک شہر کا نام مدین ہے۔ جی، اور یہ جو مدین ہے یہ اس وقت کی آپ یوں سمجھ لیں ایک تجارتی ہب اور تجارتی منڈی کا، پوری عالمی منڈی کہلاتا تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسی جگہ پر محل وقوع کے اعتبار سے واقع تھا کہ جہاں پر پورے جزیرہ عرب اور جتنی بھی یہ شام ہے اور اسی طرح جتنے بھی یہ علاقے ہیں نا، وہاں یہ ایک تجارتی منڈی تھی، اور یہاں سے مال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک قسم کا لوگ جو ہے وہ لے کے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم کے اندر اللہ نے کلام مجید کے اندر جو ان کی نافرمانیاں بیان فرمائی ہیں، ان کی جو خامیاں بیان فرمائی ہیں نا، ان میں سے ایک بڑی خامی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے کلام مجید میں فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا تول کے لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن اپنی طرح سے جب ان کو تول کے دیتے ہیں یا ان کے لیے وزن کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے تھے؟ کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی، یہ ان کا ایک بڑا عیب تھا۔ جی، اور یہ جو قوم تھی نا، یہ جو علاقہ تھا مدین، یہ اس وقت کا بہت زیادہ متمدن شہر کہلاتا تھا۔ اللہ نے ان کو بڑی مالی فراوانی عطا فرمائی تھی، زرخیز زمینیں، باغات اور ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتوں کی بارش کی تھی۔ صحیح۔ لیکن یہ قوم جب نافرمانی کے اندر مبتلا ہوئی، اور ایک تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، بت پرست تھے، پھر اسی طرح قرآن نے جو ان کے عیوب ذکر کیے ہیں، ایک ناپ تول میں کمی ہے، ٹھیک ہے، ایک عیب ان کے اندر یہ بھی تھا کہ یہ راستے کے اندر لوگوں کو لوٹتے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، صحیح۔ اور اسی طرح جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا راستہ روکتے تھے۔ صحیح۔ تو یہ چند ایک برائیاں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر ان کے متعلق ذکر فرمایا۔ عذاب کون کون سے آئے ہیں سر ان پہ؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو تبلیغ کی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے باوجود جیسے ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا کہ انہوں نے ان کو جھٹلایا اور کہنے لگے شعیب اپنی بات سے باز آ جاؤ ورنہ ہم آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر۔
تو چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام جب ان سے نا امید ہو گئے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قوم، اے اللہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیں، فإنک خیر الفاتحین، بے شک آپ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے، انصاف کا فیصلہ کرنے والے۔ اب اللہ کی طرف سے اس قوم پر عذاب آیا، اور قرآن مجید میں ان کے 3 عذاب اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، ان کے اوپر اللہ نے زلزلہ جو وہ زلزلے کا عذاب آیا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو قوم ہے نا، ان کے اوپر کئی عرصے تک قحط سالی رہی، یعنی مطلب بارش نہیں برسی، شدید گرمی جو ہے وہ، اور یہاں تک کہ یہ لوگ انہوں نے زیر زمین جو ہے تہخانے بنا رکھے تھے، ان کے اندر چلے گئے، لیکن جب وہاں بھی گرمی نے ستایا، کوئی صورت نہ بنی، تو اب یہ جو ہے وہ واپس باہر نکلے، اور اللہ نے جب ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے آسمان کے اوپر ایک بادل بھیجا، اور یہ سارے اپنے گھروں سے جہاں چھپے ہوئے تھے نا، سارے نکل کر اس میدان میں جمع ہو گئے کہ اب بارش برسے گی اور ٹھنڈے یہ جو گرمی ہے یہ ختم ہو جائے گی، قحط سالی ختم ہوگی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ پہلے اس بادل سے مطلب ٹھنڈی ہوا آئی، ٹھیک ہے، خوش ہو گئے کہ اب تو جو ہے وہ کیا ہوئے گی، مطلب ہے کہ معاملہ ختم ہونے والا ہے اور اب بارش برسے گی۔ جب یہ سارے لوگ اس میدان میں جمع ہو گئے، اللہ نے اس بادل سے بجائے بارش کے آگ کو ان کے اوپر برسایا، اور یہ سارے جل کر جو ہے وہ کیا ہو گئے، بسم ہو گئے۔ یہ دوسرا عذاب اللہ نے کلام مجید میں ذکر کیا، اور ایک قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے آ کر ایسی چنگاڑ، ایسی آواز نکالی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور قرآن نے کیا ذکر کیا کہ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح جب یہ اٹھے نا تو اپنے گھروں میں اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح اوندے منہ، ٹھیک ہے نا، الٹے منہ یہ اپنے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، اور ان کے کلیجے جو ہے وہ پھٹ چکے تھے، زلزلہ ان کے اوپر آیا تھا۔ اور اسی طرح تیسرا عذاب قرآن نے جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ نے آسمان سے آگ کو برسایا۔ بالکل ٹھیک۔ اب دیکھیں اللہ نے کلام مجید کے اندر جتنے بھی پہلی قوموں کے واقعات ذکر کیے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوموں کے اندر جتنی برائیاں تھیں نا، میری قوم کے اندر بھی وہ ساری کی ساری کیوں گی، پائی جائے گی۔ صحیح۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ سب سے بڑا ان کا جرم شرک کے بعد کیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ صحیح۔ اور اللہ معاف فرمائے کہ اس وقت ہماری قوم کے اندر یہ موجود ہے، ہمارے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ جو ہے بالکل ایسے ہی، اور ہمیں بھی جو ہے وہ اس سے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ بالکل یہ وہ مطلب سبب ہے کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا باعث بنا، کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی یہ عذاب کا کیا بن جائے، باعث بن جائے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، انسانیت کے ماں باپ کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے کہ یہ دعا ہمارے لیے کتنی اہم ہے اور ماجی ابا جی کے کس طرح کام آئی؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سر جو آدمیوں کے باپ ہیں، جی، ابتدائی انسانیت ہے، آپ سے انسانوں کا آغاز ہوا، اور آپ کا وہ طویل واقعہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آزمائش میں حکمت تھی، وہ حکمت کے مطابق آئے، اور اتنا ٹائم گزرنے کے بعد پھر یہ دعا فرمائی۔ دعا ایک اپنا مقام رکھتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ قوم کے لیے، ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے لیے ہر دن یہ دعا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر ہم نے تو اپنی جان پہ ظلم کر لیا، اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ اہم بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کا وہ پیغمبرانہ وہ مرتبہ اور مقام، وہ جو انکساری کا یوں کہہ لیں تو ہمارے لیے، ہمارے اندر یہ ساری خرابیاں ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے۔ یہ ہماری تعلیم امت کے لیے یوں سمجھ لیں کہ تعلیم آدمیت کے لیے یہ بات ہو گئی کہ انسان نے جو ظلم کیا ہے وہ اپنے آپ کا اعتراف کر کے یہ کہے کہ اے اللہ تیری ذات ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے، ہم گھاٹے والے ہو جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہمیشہ دعا کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث شریف بھی ملتی ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اطہر جو ہے ان کا وسیلہ دے کے تو حضرت نے دعا مانگی اور قبول ہوئی، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے طویل عرصہ تک نا دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ اتنے حیا فرماتے کہ آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر۔ آپ نے وسیلے کی دعا فرمائی کہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ
اپنے پیارے محمد کے وسیلہ سے میری التجا کو قبول فرما. ہے یہ حکمت تھی بحیثیت پیغمبر ان کی. خدا کو ہم وہ نہیں لفظ کہہ سکتے, ان کی وہ ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی. تو آپ نے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے محمد کا نام کے وسیلہ کیوں, آپ کو کیا, آپ نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, یا اللہ میں عرش کے پایوں پہ دیکھا, ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے, دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. مجھے محسوس ہو گیا کہ کوئی خاص نام ہے کہ یہی جس سے آپ کی محبت ہے, اور میں اسی کا وسیلہ دیتا ہوں, تو اس کی برکت سے میری معافی ہو گئی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلام میں فرمایا, آپ نے 2 پیغمبروں کے نام لیے ہیں, آپ فرماتے ہیں اگر نام محمد رہا نیا ورد شفیع آدم, نہ آدم یافتے توبہ نہ نو ازغر نجینا. اچھا سر, میں اس موقع پر گزارش کروں, الاسلام یطوف حول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ سبحان وسلم. اللہ, اسلام نام ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگانے کا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد چکر لگتا ہے سارے اسلام کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے کائنات یہ تخلیق فرما دی آپ کی محبت میں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا ادراک ہوا, فوراً وسیلہ پیش کیا, اور فوراً اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی. اور 40 سال کا عرصہ, اور پھر وہ اس سے بھی اوپر, یعنی مختلف روایات ہیں کہ آپ دعا کرتے رہے, اور آپ کی دعا کی مقبولیت کا پیغام نہیں آیا, لیکن صرف بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے سے آپ کی دعا کی قبولیت کا پیغام آ گیا, مجدہ آ گیا کہ آپ سے رب راضی ہو گیا ہے. آپ کا امتحان, یوں کہہ لیں کہ آپ کا امتحان مکمل ہو گیا ہے, اب اس میں آپ پاس ہو گئے. اللہ نے پاس فیل کرنا تھا. واہ. جی ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز فرمایا, تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ میرے بندو مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. پھر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ دعا کے آداب سے آشنا نہیں. کچھ کلام مقبول ہیں, کچھ گھڑیاں مقبول ہیں, پھر دعا میں اخلاص ضروری ہے, اور سب سے بڑھ کر دعا میں وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے. ان شرائط کے ساتھ اگر ہم یہ قرآنی دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بارگاہ احدیت میں ہماری دعائیں ضرور قبولیت کا شرف پائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر, آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.